बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मसनवी शरीफ की आज की 56वीं नशिस्त है। जो वाक़या चल रहा है वो है ताजिर का हिंदुस्तान की तरफ जाना और जाने से पहले अपने जान पहचान के करीबी लोगों से ये उसका कहना कि अगर तुमको कुछ वहाँ से चाहिए तो मुझे बताओ, मैं लाता हूँ। और फिर जो तूती थी उसके पास, उसने उससे कहा था कि मेरा एक पैगाम है जो वहाँ के तूतियों को जो आज़ाद घूम रही हैं पहुँचा दो। अब ये गुफ्तगू, ये वाक़या चल रहा है, आज वाक़या आगे नहीं बढ़ेगा, फिर ये वाक़या आइंदा के एपिसोड में आगे बढ़ेगा। तो अब जो बातें यहाँ पर निकल गई हैं जो काम की, उसका तसलसल जारी रहता है। आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह। उनका एक शेर है, उस शेर की तशरीह यहाँ पर मौलाना रूम फरमा रहे हैं। वो शेर क्या है? तू साहिब नफसी ए आखिल मियाने खाक खूँ में खर कि साहिब दिल अगर ज़हरे खुरद आ अंगबी बाशत। इस शेर की तशरीह फरमा रहे हैं। इस शेर का जो मतलब है, ज़ाहिरी मतलब वो ये है कि ए अक्लमंद इंसान, अगर तू साहिब दिल है तो मट्टी में खून पिए जा। मतलब ये कि तू खाक में रह लेकिन तेरी खुराक खून होना चाहिए। यहाँ खाक से मुराद क्या है कि जो इंसान बड़े मर्तबे का हामिल हो जाता है तो वो खाक में रहते हुए भी उसकी नज़र कोई और चीज़ के ऊपर होती है और वो हासिल करता है। इसकी तशरीह मौलाना रूम आगे अपने अशार में फरमाएंगे। और ये शेर का मतलब ये है कि साहिब दिल जो होता है, अगर वो जहर भी खाता है तो उसके लिए शहद बन जाता है। साहिब दिल अगर ज़हरे खुरद आ अंगबी बाशत। अंगबी, इससे पहले भी हम शिकंजबीन के हवाले से पढ़ चुके हैं कि सिरका और शिकंजब, अंगबीन, ये दोनों मिलकर शिकंजबीन बनता है। सिरके की जो खटास है उसको मिठास में कन्वर्ट करके एक मशरूब बनाते हैं, उसको कहते हैं शिकंजबीन। तो यहाँ अंगबीन से मुराद शहद है। तो गोया कि अगर तू साहिब दिल बन जाता है तो फिर तुझे आगे की सोचना चाहिए, वो करना चाहिए जो आम आदमी नहीं करते। खून पीने का काम आम आदमी के लिए नहीं है। यहाँ खून पीने से मुराद यह है कि किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो आम आदमी के बस की नहीं है, वो काम करता है। और एक आम आदमी में, एक साहिब दिल में फ़र्क होता है। अब ये क्या क्या फ़र्क है, मौलाना रूम अपने अशार में इसको समझाएंगे। साहिब दिल रा नदारद आज़ियाँ गर खुरद ओ ज़हर कातिल रा एना। साहिब दिल को बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है, साहिब दिल को नहीं पहुंचता। अगरचे कि वो साफ तौर पर, आया तौर पर ऐसा जहर खा ले जो क़त्ल करने वाला है, इंसान की जान लेने वाला है। आम इंसान अगर जहर खा ले तो वो मर जाता है, लेकिन जो साहिब दिल होता है वो इतना मजबूत और इतना ताकतवर होता है कि वो जहर भी खा ले तो उसको नुकसान नहीं पहुंचता। इसका मतलब क्या है? मतलब ये नहीं है कि साहिब दिल लोग किसी भी किस्म का जहर खा सकते हैं, नहीं, कुछ बशरी तकाज़े हैं, जहर खाएंगे तो साहिब दिल को भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर जहर से मुराद क्या है और साहिब दिल से मुराद क्या है? मतलब ये कि इंसान रूहानी तौर पर तरक्की करते करते एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाता है जहाँ एक आदमी को एक चीज़ से अगर नुकसान पहुँचता है तो उसको उससे नुकसान, उसी अमल से, उसी चीज़ से साहिब दिल को नुकसान नहीं पहुँचता। तो बताना ये चाहते हैं कि हर इंसान को, बड़े लोग जो होते हैं उनके आमाल को देखते हुए अंधी तकलीद नहीं करना चाहिए। जो काम वो कर सकते हैं वही काम आप नहीं कर सकते। इसकी मिसालें भी देंगे आप। मैं भी उससे पहले एक छोटी मिसाल देता हूँ। डॉक्टर है, डॉक्टर आपसे कहता है कि आपका फ़लाँ चीज़ का परहेज़ है, आप लीमू नहीं खाना,
آپ ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانا، آپ موز نہیں کھانا، آپ کو بتایا، لیکن آپ دیکھیں گے خود وہ بیٹھ کے لیمبو بھی کھاتا ہے، موز بھی کھاتا ہے، ٹھنڈی چیزیں بھی کھاتا ہے، تو آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے کہ یہ کیا بات بھائی، آپ نے تو ہم کو روک دیا اور آپ خود بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ میں بیمار نہیں ہوں، میں تندرست ہوں، یہ جو پرہیز بتایا گیا ہے یہ بیماروں کے لیے ہے، میں تو لیمبو بھی کھاتا ہوں تو اس سے فائدے حاصل کرتا ہوں، وٹامن سی ملتا ہے مجھے، لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ ابھی بیمار ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو صاحب دل نہیں ہے وہ اصل میں بیمار ہے، اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں پرہیز کے طور پر ہوتی ہیں اور وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا، اختیار نہیں کر سکتا، جبکہ صاحب دل وہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ اصل بتانا چاہتے ہیں۔ تو صاف طور پر دوسرے آدمی کے لیے جو زہر ہے وہ اس آدمی کے لیے زہر نہیں ہے کیونکہ یہ تندرست ہے۔ ذاک صحت یافت وس پرہیز رست، طالب مسکی میان طب درست، اس لیے کہ وہ جو صاحب دل ہے وہ اصل میں صحت یاب ہو گیا ہے اور پرہیز سے اس کو نجات مل گئی ہے۔ تو جب تک وہ بیمار تھا اس کے لیے بھی پرہیز تھا، لیکن جب وہ صحت مند ہو گیا تو اب اس کے لیے پرہیز باقی نہیں رہا۔ آپ دیکھیں گے حضور پرانے پیر کے سوانے میں آپ دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مجاہدے میں آپ نے کتنی چیزیں ترک کر دی تھی، جائز چیزوں کو بھی آپ نے کئی چیزوں کو ترک کر دیا ابتدائی دور میں، جب کہ آپ مجاہدے کے دور سے گزر رہے تھے، لیکن ایک وقت کے بعد جب آپ صاحب دل ہو گئے، روحانی طور پر وہ بلند مقام آپ نے حاصل کر لیا، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں بنی۔ تو جو تربیت یافتہ ہو جاتے ہیں، جو ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں، ان کے ہر عمل کو آپ اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ابھی بیمار ہیں، ابھی آپ کو پرہیز چاہیے۔ ذاک صحت یافت وس پرہیز رست، اس لیے کہ وہ صحت یاب ہو گیا ہے اور اس کو پرہیز سے نجات مل چکی ہے۔ طالب مسکی میان طب درست، اور جو مسکین ہے، جو مسکین طالب ہے، ایک طالب ہوتا ہے ایک مطلوب ہوتا ہے، یعنی ایک مرید ہوتا ہے ایک پیر ہوتا ہے۔ مرید طالب ہے اور پیر مطلوب ہے۔ تو جو مسکین طالب ہے وہ اصل میں مسکین ہے، جو طالب ہے وہ اپنے مطلوب کے سامنے مسکین ہے۔ تو طالب ابھی تو بخار میں مبتلا ہے، طالب ابھی بخار میں مبتلا ہے، اس لیے اس کو بخار کے حوالے سے جتنی پرہیز بتائی گئی ہے اس کو کرنا پڑے گا، جبکہ جو مطلوب ہے، جو صحت یاب ہو چکا ہے، اس کو ان پرہیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ گفت پیغمبر کے اے طالب جری، ہاں مکن باہیج مطلوب مری۔ یہاں پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کا حوالہ دیا ہے، اگرچہ کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن چونکہ مفہوم کام کا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی حدیث ہو جو مولانا روم تک سینہ بہ سینہ پہنچی ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جو اس کا جو سینس ہے، جو مطلب ہے، وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف میں نہیں جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم کو قبول کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے حوالے سے بعض باتیں فرمائی ہیں، جیسے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظل ولا الحرور، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، اور ایک مقام پہ فرمایا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو بندوں میں بھی درجے ہیں، ہر بندہ برابر نہیں ہوتا، قرآن خود کہتا ہے۔ تو اسی حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے اس کو حدیث ماننے میں۔ گفت پیغمبر کے اے طالب جری، ہاں مکن باہیج مطلوب بری، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے مرید، اگر تو کسی کا طالب ہے، اگر تیرا کوئی پیر، کوئی رہنما، کوئی مرشد ہے، تو کبھی زندگی میں اس بات کی کوشش مت کر کے ان کے ساتھ اپنی برابری کرے، کیونکہ بہرحال تو طالب ہے اور بہرحال وہ مطلوب ہیں، ان کا کوئی عمل بھلے ہی تجھے وہ خراب عمل نظر آئے، جب وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس طریقے کا جو طرز عمل ہے، یہ طرز عمل تجھے نقصان پہنچائے گا۔
گفت احمد گرنمی خواہی زلل، ہی مکن باہیج مطلوب جدل. اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تو نقصان کا خواہش مند نہیں ہے، تو اگر نقصان کا خواہش مند ہے تو پھر پیر کے اعمال پر تنقید کر، لیکن اگر تو نقصان کا خواہش مند نہیں ہے تو ہرگز کبھی کسی مرشد سے جھگڑا نہ کر، کسی معاملے میں بحث مت کر، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ مت کر. جب آپ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، آپ غلط کہتے ہیں میں صحیح کہتا ہوں، اس طرح کی باتیں آپ کو نقصان کا شکار بنا دیں گی. ورتو نمرودیست آتش در مرو، رفت خواہی اول ابراہیم شو. اگر تو نمرود ہے، نمرود سے مراد کہ یہاں پر وہ آدمی ہیں جو غلط راستے پر ہے، جس کا دل ابھی صاف نہیں ہوا ہے، جس کو وہ مقام مرتبہ حاصل نہیں ہوا ہے، طریقت کے میدان میں، تصوف کے میدان میں ابھی کفر پر چل رہا ہے، وہ معنی ہے نمرود کی. اور اگر تو ابھی بھی نمرود کے طریقے پر گامزن ہے، تو اس میدان میں اپنا سکہ نہیں جمایا ہے اب تک، تو نمرود ہے. تو تیرا کام یہ ہے کہ تو آگ میں نہیں جانا، آگ سے بچ کے رہنا، ورنہ یہ آگ تجھے جلا دے گی. ور تو نمرودیست آتش در مرو، اگر تو نمرود ہے تو آگ میں مت جا. رفت خواہی، اور اگر تو جانا چاہتا ہے، اول ابراہیم شو، پہلے ابراہیم بن جا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا. اگر تو یہ کہے کہ ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا تو مجھے کیا جلائے گی، مجھے بھی نہیں جلائے گی، یہ کہہ کر تو بھی اگر چلا جائے گا تو بچ نہیں سکے گا. اگر جانا چاہتا ہے تو پہلے ابراہیم بن جا، اس کے بعد چلا جا. علامہ اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شعر میں کہا تھا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اگر آج بھی ابراہیم کے طرح کا ایمان اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے. وہ مقام، وہ توکل، وہ بھروسہ، وہ ایمان، وہ یقین، وہ پیدا ہو، وہ مقام حاصل ہو. قیاس نہیں کر سکتے، ہم بھی ویسا کر سکتے ہیں، ایسا خیال نہیں کر سکتے. چوں نہیں سباہ نئے دریائیے، در میفگن خیش از خود رائیے. تو نہ دریائی جانور ہے، نہ پیراک ہے، نہ تیرنا جاننے والا ہے. جب کوئی آدمی پانی میں اترے تو اس کے لیے دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونا ضروری ہے، یا تو وہ دریائی جانور ہو، اس کو تیرنا سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مچھلی ہے، مگرمچھ ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں ان کو تیرنا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پانی ہی کے جانور ہیں. یا پھر اگر آپ پانی کے جانور نہیں ہیں تو پھر آپ کو تیرنا سیکھنا پڑے گا، تبھی آپ پانی میں اتر سکتے ہیں. لیکن آپ نے خود رائے سے، خود سری سے، اپنے سیلف ڈیسیشن سے، اپنی سوچ کے مطابق کام کرتے ہوئے آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی تو ڈوبنا یقینی ہے. چوں نہیں سباہ نئے دریائیے، چونکہ نہ تو سباہ ہے، تیرنے والا ہے، نہ دریائی جانور ہے. در میفگن خیش را اس خود رائیے، تو کبھی اپنے سیلف ایکشنز کے ذریعے دریا میں چھلانگ نہ لگا. اوز غیر بحر گوہر آورت، از یہاں سود برسر آورت. وہ جو غواص ہوتا ہے، تیرنے والا، ڈبکی لگانے والا، ماہر، وہ دریا کی گہرائی میں جاتا ہے اور موتی نکال کے لاتا ہے. وہ بھی دریا میں، سمندر میں غوطہ مارتا ہے، تم بھی سمندر میں غوطہ مارتے ہو. وہ جب سمندر میں غوطہ مارتا ہے تو اندر سے موتی نکال کے لاتا ہے اور اس نقصان سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. ڈبکی لگا کر اندر جا کر بھی اپنا فائدہ کرتا ہے. لیکن اگر تو ایسا کرے گا تو واپس ہی نہیں آئے گا. کاملے گر خاک گیرت زر شود، ناقصر زر برد خاکستر شود. کامل انسان وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگا لے تو سونا بن جائے. یہ کامل آدمی ہے. وہ ہاتھ لگاتا ہے مٹی کو لیکن بن جاتا ہے سونا. اور ناقص وہ ہوتا ہے جو سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جائے.
اتنا بڑا فرق ہوتا ہے. دست ناخس دست شیطان است و دیو، زاں کے اندر دام تلبیس است و ریو. ناخس آدمی کا ہاتھ دراصل شیطان اور بھوت کا ہاتھ بن جاتا ہے. وہ کام کرتا ہے تو چونکہ وہ ابھی وہ شیطان کے کنٹرول میں ہے، شیطان اپنی مرضی سے اس کو نچاتا ہے، اپنے کنٹرول میں لے کر اپنے کام کرواتا ہے، کیونکہ وہ دھوکے اور جال مکر کے جال میں ہیں. ابھی اس کو پتہ نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تربیت ہی نہیں ہوئی ہے. دیکھیے، ایک آدمی ہوتا ہے جو غلط راستے پر جا کر وہاں سے بھی اپنا اچھائی کا مٹیریل نکالتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو اچھے مقام پر جا کر بھی وہاں اپنے غلط راستے تلاش کرتا ہے. لوگ حرمین شریفین جاتے ہیں، مکہ شریف مدینہ شریف، وہاں پر بھی جاری ہے. جو چور اچکے ہوتے ہیں وہاں پر بھی چوری نہیں چھوڑتے. ایسے بڑے مقام پہ جاتے ہیں وہاں پر بھی چوری نہیں چھوڑتے. اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی برے مقام پر بھی پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے بھی اپنی اچھائی ڈھونڈ لیتے ہیں. ان کی جو فطرت ہے وہ فطرت کام کرتی ہے. اگر پاکیزہ فطرت ہے تو غلط مقام سے بھی وہ پاکیزہ چیز ہی لیتا ہے، اور خراب فطرت ہے تو اچھے مقام پر جا کر بھی وہ اچھا ہی لینا تو دور کی بات ہے، وہاں سے بھی برائی لے کے آتا ہے، کیونکہ وہ دھوکے اور مکر کے جال میں ہے. چون قبول حق بود آمرد راست، دست او درکار ہا دست خداست. سچا انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے کاموں میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث شریف میں بھی بیان ہوا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کا نوافل کے ذریعے تقرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا پاؤں بن جاتے ہیں. مطلب اس کے اعمال سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے. جہل لایت پیش او دانش شود، جہل شد علمے کے در ناخس رود. اس کے سامنے جب جہالت بھی آتی ہے تو وہ عقل بن جاتی ہے، اور جو ناقص علم والا ہوتا ہے اس کے سامنے علم بھی آتا ہے تو وہ جہالت بن جاتی ہے. ہر چہ گیرت علتی علت شود، کفر گیرت کامل ملت شود. بیمار جو لیتا ہے ہر کے گیرت علتی، علت والا بیماری والا جو کہ لیتا ہے، جو کچھ لیتا ہے وہ بیماری بن جاتی ہے. اور کامل انسان جب کفر بھی کرتا ہے تو دین بن جاتا ہے. ظاہری طور پر اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بظاہر دنیا کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ وہ کفریہ چیز ہے، گناہ ہے، غلط ہے، لیکن اس کے جو مقصدیت ہوتی ہے، اس کا جو مقاصد ہوتے ہیں، اچھائی کے مقاصد حاصل کرتا ہے. اور بیمار وہ ہوتا ہے کہ جو اچھی چیز بھی لے رہا ہے تو اس کے لیے بیماری بن رہی ہے. اب جیسے میں نے مثال دی موز، کھیرا اور لیمو وغیرہ کی، یہ کوئی خراب چیزیں نہیں ہیں، اچھی چیزیں ہی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. لیمو کے کتنے فائدے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، موز کے فائدے کتنے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن اس وقت ہے جب کہ آپ صحت مند ہیں. اگر یہ چیز آپ کے لیے باعث نقصان ہے تو پھر یہی چیز آپ کے لیے بیماری بڑھانے کا موجب بن جاتی ہے، کیونکہ آپ پرہیز میں ہیں. تو بیمار جو لیتا ہے وہ بیماری بن جاتی ہے. اے میرے کردہ پیادہ باسوار، سر نخواہی برد اکنو پائیدار. اے پیدل انسان، اب بتا رہے ہیں کہ اے پیدل انسان، تو پیدل چلنے والا ہے، اور وہ ہے وہ سواری، وہ سوار ہے، تو اس سے لڑتا ہے. اب دیکھیے جو مثال آپ دے رہے ہیں کتنی پیاری مثال ہے. میں اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ بیان کروں. ایک آدمی سائیکل پہ جا رہا ہے، ایک آدمی بس میں آ رہا ہے. ادھر سے سائیکل والا آ رہا ہے، ادھر سے بس والا آ رہا ہے. اب اگر سائیکل والے کو غصہ آ جائے تو انہیں اگر بس کو ٹکر مار دے غصے میں آ کے، سائیکل والا غصے میں آ کے آج میں اس بس کو ٹکر مار کے رہوں گا، غصے میں آ کے اگر ٹکر مارے تو ٹکر کس کو ہوگی؟ وہ کیفیت یہاں بیان ہو رہی ہے. تو لڑنا نہیں ہے، بڑے آدمی سے کبھی جھگڑنا نہیں ہے، نقصان آپ ہی کا ہوگا. اے میرے کردہ پیادہ باسوار، اے پیدل انسان تو سوار سے لڑتا ہے. سر نخواہی برد اکنو پائیدار، سنبھل جا
کہ کہیں تیرا سر ہی کچلا نہ جائے. ایسا کرے گا تو تیرا سر سلامت نہیں جائے گا. اگر بس ادھر سے تیز رفتار آ رہی ہے اور تم ادھر سائیکل پہ تیز رفتار جا رہے ہو اور غصے میں آ کے آپ نے بس کو سامنے سے ٹکر دے دی تو نہ آپ کی سائیکل بچے گی نہ آپ کا سر بچے گا. ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے سالک کے لیے. اب اس کے بعد آپ دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ ہے جادوگروں کا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے. ہم نے درس قرآن میں سورہ اعراف کے تحت یہ پڑھا ہے, حالیہ عرصے میں پڑھا ہے کہ کیا ہوا تھا. قرآن مجید میں ان کا سارا قصہ بیان ہوا ہے. جب جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا موسیٰ سے مقابلے کے لیے, فرعون نے جادوگروں کو, ساحروں کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا اور مقابلہ بازی شروع ہوئی. تو اب یہ جادوگروں نے موسیٰ سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا, لیکن اس مقابلہ آرائی سے پہلے جادوگروں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون من الملقین. آیت نمبر 115 سورہ الاعراف. کہ اے موسیٰ اب یہ پہلے ہم ڈالیں یا پہلے آپ ڈالیں گے؟ جو اب مقابلہ شروع ہوگا نا, ہم رسی پھینکیں گے, آپ اپنا عصا پھینکیں گے, مقابلہ ہوگا دونوں کے درمیان, تو پہلے ہم لوگ ڈالیں یا پہلے آپ ڈالیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال القوا, تم ڈالو. فلما القوا سحروا اعین الناس, قرآن میں اس کا ذکر آیا. تو انہوں نے وہ ڈال دیا اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہو گیا. لوگوں کو رسیاں سانپ دکھائی دینے لگے. تو اب یہاں کے دو مرحلے دیکھیے آپ. پہلا مرحلہ تو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگروں کا آنا. دوسرا مقابلہ کرتے ہوئے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ادب کا خیال کرنا, کہ پوچھنا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنا. دو مرحلے. اب دونوں کے رزلٹس بھی آئے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جب انہوں نے موسیٰ کے ادب کا اتنا خیال کیا تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل لیا, تو ان کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ یقیناً اللہ کا نبی ہے, کیونکہ ایسا جادو عام جادوگر تو نہیں کر سکتے. اور فوری انہوں نے سر جھکا دیا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سارے جادوگروں نے اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دیا. اب تو رسی ڈال رہے تھے, اب خود کو ڈال دیا. تو امیڈیٹلی ایمان کی توفیق مل گئی. حالانکہ وہاں فرعون بھی تھا, فرعون کو ایمان کی توفیق نہیں ملی, ان کو مل گئی کیونکہ انہوں نے نبی کے ادب کا مظاہرہ کیا تھا. اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان کو ایمان کی توفیق مل گئی. اب جب ایمان کی توفیق مل گئی تو فرعون کو غصہ آ گیا. فرعون نے ساروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. وہ تیار ہو گئے ہاتھ پاؤں کٹانے کے لیے. ایمان نہیں چھوڑیں گے ہم, ہاتھ کاٹنا ہے تو کاٹ لو, پاؤں کاٹنا ہے تو کاٹ لو. تو اب مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو جو ایمان کی دولت ملی وہ اس لیے ملی کہ انہوں نے نبی کا ادب کیا تھا. اب ان کے ہاتھ پاؤں اس لیے کاٹے گئے کیونکہ وہ نبی سے مقابلے کے لیے آئے تھے. یہ جو پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ کا یہاں پر اشارہ دے رہے ہیں مولانا روم. ساحراں در عہد فرعون لئیں چوں میرے کردند با موسیٰ ذکیں. ملعون فرعون کے زمانے میں جادوگروں نے اپنے کینہ کی وجہ سے, جو ان کے دلوں میں کینہ بھرا ہوا تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑا کرنے کے لیے, ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنا زور آزمائی کی. لیک موسیٰ مقدم داشتند ساحراں اورا مکرم داشتند. لیکن کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے آگے کیا. پہلے آپ کی اجازت, پرمیشن لیا نا, پہلے آپ شروع کریں گے یا پہلے ہم شروع کرنا. تو اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کو فیصلہ لینے کے لیے آگے بڑھایا. آپ جو فیصلہ کریں گے ہم کو قبول ہے. ساحراں اورا مکرم داشتند, اور جادوگروں نے ان کو معزز جانا تھا, کیونکہ معزز وہ ہوتا ہے جو پہلے کرتا ہے. معزز کو پہلے کسی کام کے لیے آگے بڑھاتے ہیں. آپ معزز آدمی ہیں, آپ VIP ہیں, آپ کا مقام بڑا ہے, پہلے آپ شروع کیجئے.
یا پھر آپ کی اجازت لے کے ہم شروع کریں گے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو پہلے آپ شروع کیجئے, یا اگر ہم شروع کرنا ہے تو آپ اجازت دیجئے, ہم شروع کرتے ہیں. یہ کیا تھا انہوں نے. زاں کے گفتندش کے فرما آنے تست, گر تم می خواہی ازا بیفگن نخست. اس لیے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ صاحب فرمان ہیں. اب دیکھیے یہاں پر بہت خاص گفتگو مولانا روم فرما رہے ہیں. صاحب فرمان, صاحب فرمان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ صاحب وحی, نبی, رسول. لیکن اب تک چونکہ یہ ایمان نہیں لائے تھے نا, ساحر, جادوگر, ایمان تو بعد میں لائے. پہلے ایمان لانے سے پہلے انہوں نے ادب کا مظاہرہ کیا تھا. تو اب صاحب فرمان کیا ہوتا ہے؟ فرمان چونکہ منہ سے نکلتا ہے, گفتگو منہ سے ہوتی ہے, اس کی تشریح آپ کو بعد میں ملے گی. تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ صاحب فرمان ہیں. اگر آپ چاہیں تو پہلے عصا ڈال لیں, آپ کی مرضی. آپ اگر پہلے عصا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈالیں. گفت نے اول شما اے ساحراں, افغنی داں مکر را اندر میاں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جادوگرو, نہیں, پہلے تم اپنا کیا دکھا سکتے ہو دکھاؤ, اس کے بعد میں آؤں گا. تمہارا شعبدہ بازی جو بھی ہے تم پہلے دکھاؤ, اس کے بعد میں آؤں گا. ای قدر تعظیم دین شاہ را خرید, وز میرے آن دست و پا ہا شاہ برید. دین کی تعظیم. اب اس کو مولانا روم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کو دین کی تعظیم فرما رہے ہیں. نبی کی تعظیم دین کی تعظیم ہے. دین کی اس قدر تعظیم نے انہیں خرید لیا. جو انہوں نے دین کی تعظیم کی, اس تعظیم نے ان کو خرید لیا, اپنے دین کے اندر داخل کر لیا. ور میرے آن دست و پاہا شاہ برید, اور مقابلہ بازی میں ان کے آنے کی وجہ سے مقابلہ بازی نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے. یہ صرف اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یہ پورا واقعہ جب تک آپ کو معلوم نہ ہو یہ شعر سمجھ میں نہیں آئے. دین کی تعظیم نے انہیں خرید لیا, اور نبی کے ساتھ مقابلہ بازی نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے. ساحراں چو قدر او بے شناختند, دست و پا در جرم آن در باختند. جادوگروں نے جب ان کا مرتبہ پہچان لیا کہ کیا مرتبہ ہے, تو اپنے جرم میں, یعنی اپنی غلطی جو انہوں نے کی تھی مرتبے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, اس غلطی کی وجہ سے گویا کہ انہوں نے ہی اپنے ہاتھ پاؤں کاٹے. اگر یہ ابتدا میں وہ غلطی نہ کیے ہوتے تو ان کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہوتے. تو گویا کہ فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے, اصل میں تو انہوں نے خود کاٹے, کیونکہ انہوں نے غلطی کی نا, اس لیے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اگر وہ نبی کے مقابلے میں نہ آئے ہوتے تو آج ان کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہوتے. لخمو نکتاس کامل را حلال, تو نئے کامل مخر می باش لال. نکتہ بیان کرنا, منہ کھولنا, بولنا, وہ کامل کے لیے حلال ہے. نوالا کھانا اور بولنا, یعنی منہ کا استعمال کرنا, وہ کامل کے لیے حلال ہے. تو نئے کامل مخر می باش لال. اور تو اگر کامل نہیں ہے تو نہ کھا, اپنے منہ کو کھول کے کوئی چیز نہ کھا, گونگا بن جا. منہ بند کرنے کا راستہ اختیار کر, کھانے کا راستہ بھی چھوڑ دے اور بولنے کا راستہ بھی چھوڑ دے, کیونکہ تو کامل نہیں ہے. اب اس کی اور صراحت آئے گی اور وضاحت کریں گے اس مسئلے پر. تو چو گوشی او زبان نئے جن سے, تو گوش ہاراہ بفرمودن سے, تو کان کی طرح ہے اور یہ زبان تیری جنس نہیں ہے. وہ زبان ہے, وہ منہ ہے, اور تو کان ہے. ابھی آپ کو تھوڑا سمجھنے میں دقت ہوگی, لیکن آگے کے جب اشعار آئیں گے تو یہ بات اور کلیئر آپ کے سامنے ہو جائے گی. کانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ خاموشی سے سنو. انصتو, انصتو قرآن مجید کا ایک لفظ آپ نے استعمال کیا. سورہ, یہ بھی سورہ الاعراف ہے, آیت نمبر 204. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے فرمایا تھا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور ہمہ گوش رہو, توجہ کے ساتھ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ توجہ کے ساتھ سننا, اس کو کہتے ہیں انصتو.
تو جو کامل ہوتا ہے وہ اپنے منہ کا استعمال کرتا ہے، جو ناقص ہوتے ہیں وہ اپنے کان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو تو کان کی طرح ہے اور وہ منہ کی طرح ہے۔ اگر تو کان والا ہے تو تیرا کام سننا ہے، بولنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کو ہی حکم دیا ہے کہ خاموشی سے سنو۔ کودک اول چوں بزاید شیر نوش، مدت خاموش بود او جملہ گوش۔ اب یہاں پر اور کلیئر بات سمجھا رہے ہیں کہ بچہ، چھوٹا بچہ جب تک دودھ پیتا ہوتا ہے اس کا کام صرف سننا ہوتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ ایک مدت تک صرف وہ سننے کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں، 1 منہ دیا ہے۔ پہلا مرحلہ تو سننے کا ہی ہے، صرف منہ بند کر کے سننا۔ جیسے چھوٹا بچہ صرف سننے کا کام کرتا ہے، بولنے کا کام نہیں کرتا، ایک مدت تک چپ رہتا ہے، صرف سنتا رہتا ہے ساری گفتگو۔ مدت می بایدش لب دوختن اس سخن گویا سخن آموختن۔ ایک مدت تک، ایک ٹائم تک اس بچے کو اپنے ہونٹ سی لینے ہوتے ہیں، اپنا منہ بند کر کے رکھنا ہوتا ہے، اور بات کرنے والوں سے بات کو سیکھنا ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ کو، دوسروں کو بات کرتے ہوئے سنتا ہے اور زبان سیکھتا رہتا ہے، یہی کام کرتا رہتا ہے۔ تا نیا موزد نہ گویت صد یکے ور بے گویت حشو گویت بے شکے۔ جب تک سیکھ نہیں لیتا 100 میں سے 1 لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتا۔ جیسا جیسا سیکھتا جاتا ہے بولتا جاتا ہے۔ جب تک سیکھتا نہیں ہے کچھ نہیں بولتا، اور اگر بولتا بھی ہے ورب گویت، اور اگر بولتا بھی ہے حشو گویت بے شکے۔ جس طرح کی کلمات استعمال کرتا ہے، جس طرح کی گفتگو کرتا ہے، عام انسانوں کے طرح کی نہیں ہوتی۔ کبھی تتلی ہوئی گفتگو کرتا ہے، کبھی ایک ایک لفظ کو ایک ایک اور بات بولتا ہے۔ سنتا ہے لیکن سنائی بھی اس کو برابر نہیں دیا ہے، تو جیسے سنائی دیا ہے وہی بولتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک عجیب عجیب نام بھی رکھ لیتے ہیں، بعض الفاظ ان کو بولنا بھی نہیں آتا تو اس کو تتلاتے ہوئے کچھ عجیب ہی نام رکھ دیتے ہیں۔ بہت سارے بچوں کے آپ واقعات سنیے جو ابتدا میں جب بولنا سیکھتے ہیں تو چیزوں کو کیسے عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں۔ تو پہلے تو بچہ بولتا نہیں، اور جب بولنے لگتا ہے تو بیکار باتیں بولتا ہے، الگ الگ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ورنہ باشد گوش تیتی می کنت خیش تن را گونگے گیتی می کنت۔ اگر کان ہی نہ ہو بچے کو، یعنی قوت سماعت ہی نہ ہو، سننے والا ہی نہ ہو، تو صرف تیتی کرتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ بولنے کے لیے سننا ضروری ہے۔ جو بچے بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے بھی ہو جاتے ہیں، وہ بات نہیں کر پاتے۔ سنیں گے تو بولیں گے، کان کام کرے گا تو زبان کام کرے گی۔ تو ان کی جو حد ہے وہ تیتی تک آ کر رک جاتی ہے، اور تمام عمر ایسے گونگے بن جاتے ہیں۔ حالانکہ زبان میں منہ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ان کی، لیکن سماعت خراب ہے، بالکل سنائی نہیں دیتا، وہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ کرے اصلی کش نبود آغاز گوش لال باشد کہ کنت در نطخ جوش۔ اور جو مادرزاد بہرا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جو بہرا ہوتا ہے، جس کے شروع سے کام نہ ہو، تو ہوتا ہی گونگا ہے، وہ بولنے کی ہمت ہی کب کر سکتا ہے۔ تو بیان کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو طالب ہے اس کا کام سننا ہے، بولنا نہیں ہے۔ مطلوب کے درجے پر پہنچنے کے بعد جب بولو، طالب کا کام بولنا نہیں، سننا ہے۔ زاں کے اول سما باین نتخرا سوئے منطق از رہے سم اندرا۔ اس لیے کہ بولنے سے پہلے سننا چاہیے، اور بولنے کے راستے پر آنا ہے تو سننے کے راستے سے آنا ہوگا۔ بولنے کے میدان میں اگر آنا ہے تو راستہ ایک ہی ہے، وہ کون سا ہے؟ سننے کا راستہ۔ ادخلوا الابیات من ابوابها وطلبوا الارزاق من اسبابها۔ جیسے کہ گھروں میں ان کے دروازوں میں سے داخل ہوا جاتا ہے، دیوار پھاند کر گھر میں نہیں آتے، تو یہ بھی دروازہ ہے۔
سننا بھی جو ہے بولنے کا دروازہ ہے. جیسے گھر میں آپ دروازے سے جاتے ہیں اسی طرح بولنے کے میدان میں سننے کے دروازے سے جانا ہوگا. ادخلوا الابیات من ابوابها، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو. واطلبوا الارزاق من اسبابها، اور رزق کو ان کے اسباب سے، ان کے ذرائع سے تلاش کرو. رزق تمہارے مقدر میں تو ہے، جتنا تم نے لکھایا ہے اتنا تم کو ملے گا، لیکن تلاش کرنے کے لیے اسباب چاہیے. کاروبار، تجارت، نوکری، جو بھی سبب آپ کو ملتا ہے وہ سبب اختیار کرنا ہوگا، تبھی آپ کو رزق ملے گا. نطق کا موقوف راہ سمانیست، جس کے نطق خالق بے تمانیست. وہ گویائی، وہ قوت بات کرنے کی جو سننے کے راستے پر موقوف نہیں ہے. ایسی گویائی، ایسی بات کرنے کی صلاحیت جو سننے سے لنکڈ نہیں ہے. سننا ضروری نہیں ہے بولنے کے لیے. ایسی گویائی بھی ہے جو بولنے کے لیے سننے کی محتاج نہیں ہے. وہ صرف ایک ہی گویائی ہے، جس کے نطق خالق بے تمانیست، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اللہ کو بولنے کے لیے سننے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہر بندے کو بولنے کے لیے سننے کی ضرورت ہے. مبدیست و تابع استاد نہ، مسند جملہ ورا استاد نہ. وہ موجد ہے، اللہ تعالیٰ خود بنانے والا ہے نا، تو اس کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی استاد کا تابع نہیں ہے. اور وہ خود سب کو سہارا دینے والا ہے، اس کو کیا سہارے کی ضرورت ہوگی؟ یہ اس کی صفت ہے، بغیر سنے بولنا یہ اس کی صفت ہے. باقیاں ہم در حرف، ہم در مقال، تابع استاد و محتاج مثال. اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ چاہے وہ اپنے دستکاریوں میں یعنی پیشوں میں، اپنے پروفیشنز میں، یا پھر بات چیت میں، بات چیت سننے، بولنے اور اپنے محنت کے کاموں میں، یہ سب میں استاد کے تابع ہوتے ہیں. بغیر استاد کے کوئی بھی آدمی کوئی ہنر نہیں سیکھ سکتا. نہ صرف استاد کے تابع ہوتے ہیں، تابع استاد و محتاج مثال. مثالوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے بعض وقت، ایگزامپلس چاہیے، نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت ساری کٹھن اور ڈیفیکلٹ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، تب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک تو استاد چاہیے سمجھانے والا، وہ آپ کو سمجھائے. پھر کبھی کبھار استاد کے سمجھانے سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو وہاں پر مثال بھی چاہیے، اور وہ کام بھی استاد کرتا ہے، مثالیں بھی دیتا ہے. جیسے خود مولانا روم کر رہے ہیں، بڑی بڑی نازک باتیں بیان کر رہے ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اور ادق اور مشکل اور ڈرائی سبجیکٹس ہونے کے باوجود دلچسپ بھی بنا رہے ہیں اور سمجھنے کے قابل بھی بنا رہے ہیں. تو یہ کام کر رہے ہیں استاد ہونے کا اور مثالیں دینے کا. زی سخن گر نیستی بیگانے، دل خو اشک گیر در ویرانے. اگر تو اس بات کو سننے کا متحمل نہیں ہے، تو ناآشنا نہیں ہے، اگر تو اس بات سے ناآشنا نہیں ہے، تو بیگانہ نہیں ہے، تجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو کیا کرنا ہے تجھے؟ دل خو اشک گیر در ویرانے. تو تجھے چاہیے کہ کسی ویرانے میں نکل جائے، گدڑی پہن لے، خرقہ پہن لے اور روتا ہوا پھر جائے. اور کوئی راستہ نہیں ہے. استاد ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، مثالیں ضروری ہے، تب تو سمجھے گا. اور اگر تو استاد کو بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا، مثالوں کے ذریعے بھی سمجھنا نہیں چاہتا، تو تیرے لیے اور کوئی راستہ ہے نہیں. نکل جا، گدڑی پہن کر، خرقہ پہن کر جنگلوں میں، ویرانے میں چلا جا اور روتا بیٹھ اپنی قسمت پر. کیا کرے؟ زاں کے آدم زاں اتاوس اشک رست، اشک تر باشد دم توبہ پرست. اس لیے کہ آدم علیہ السلام بھی اس عتاب سے جو بچے اللہ تعالیٰ کے، وہ رو کر ہی بچے. اب دو ہی راستے بچ گئے نا. ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر کے اس کی رہنمائی میں منزل طے کرے اور اپنی
گندگیوں کو دور کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، مقام حاصل کرے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ساری دنیا سے دور ہو کر نکل جائے اور صرف روتا ہوا پوری زندگی گزار دے، اور کوئی راستہ نہیں۔ روتے ہوئے ہی آدم علیہ السلام نے عتاب سے اپنے آپ کو بچایا۔ اشک تر باشد دم توبہ پرست، اور جو توبہ کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے اس کے لیے آنسوؤں سے اچھی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ بہر گریا آدم آمد بر زمین، تابوت گریا و نالا و حزین۔ آدم علیہ السلام رونے کے لیے ہی زمین پر آئے تھے، جنت میں رونا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آدم کو رلائے، اسی لیے تو دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ زمین میں جائیں، روئیں، چلائیں اور غمگین ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو رونے اور غمگین ہونے والے بندے اچھے لگتے ہیں۔ آدم از فردوس از بالائے ہفت، پائے ماچاں از برائے عذر رفت۔ آدم علیہ السلام جنت اور 7 آسمانوں پہ سے ایک پیر پر کان پکڑتے ہوئے اپنی عذر خواہی کے لیے چل کے نکل کے آ گئے۔ آسمان پر تھے، جنتوں میں تھے، بڑی مزے کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جس انداز سے وہ زمین پر آئے، ان کی بندگی، ان کی عاجزی کہ اس منظر کو دیکھو، کیسے آئے، کان پکڑ کر آ گئے نیچے، اپنا عذر پیش کیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ غرض و پشتے آدمی وس صلب او، در طلب می باش ہم در طلب او۔ اور اگر تو اے انسان، اگر تو بھی آدم کی اولاد ہے، ان کی پشت سے، ان کی کمر سے آیا ہے، تو پھر تو بھی ان کی جماعت میں شامل ہو جا، ان کی طرح کی جستجو میں لگ جا۔ ذاتش دل واب دیدہ نخل ساس، بوستاں از ابر خورشید استاس۔ دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے چبینہ تیار کر۔ نخل بنا، کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح باغ میں پھلوں کی نشوونما 2 چیزوں سے ہوتی ہے۔ جھاڑ جو ہے بڑا ہوتا ہے، پودا زمین سے نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت تھی۔ کیا کیا؟ ایک تو پانی، یعنی ابر، اس سے مراد آپ ابر لے رہے ہیں یہاں، ایک ہے ابر، اور دوسرے ہے دھوپ۔ دھوپ اور پانی دونوں چیزیں چاہیے جھاڑ کو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح باغ کی نشوونما ابر کے تازہ پانی سے اور سورج کی گرمی سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی تر و تازگی بھی اشکوں سے، آنکھوں کے پانی سے اور عشق کی گرمی سے ہوتی ہے۔ ذاتش دل واب دیدہ نخل ساس، اور تو بھی یہ نخل تیار کر یہ 2 چیزوں سے۔ بوستاں از ابر و خورشید استاس، جس طرح سے باغ ابر اور آفتاب سے تازہ ہے، ابر اور سورج سے تازہ ہے۔ تو چے دانی ذوق آب ہے شیشہ دل، زاں کہ ہم چوں خرشدی تو پا بگل۔ اے نازک دل انسان، تو کیا جانتا ہے کہ یہ آنسوؤں میں کیا مزہ ہے؟ تو کیا جانے یہ آنسوؤں کا ذوق کیا ہے؟ اس لیے کہ تو گدھے کی طرح کیچڑ میں اپنے پاؤں دھسایا ہوا ہے۔ جس طرح گدھا ہوتا ہے، کیچڑ میں اس کے پاؤں دھسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چل ہی نہیں سکتا، تیری وہ کیفیت ہے۔ تو چے دانی ذوق آب دیدگاں، عاشق نانی تو چو نادیدگاں۔ تو آنکھوں کے آنسوؤں کا ذوق کیا جانے، تو نادیدہ لوگوں کی طرح روٹی کا عاشق ہے۔ عاشق آنسوؤں کا ہونا چاہیے تجھے، لیکن تو اس کا ذوق کہاں سے پہچانے گا؟ جب تک تو روٹی کا عاشق ہے، یعنی کہ جو دنیاوی چیزوں کا، پیسہ کمانے کا، دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کا جب تک عاشق بنا رہے گا، تب تک تجھے ان آنسوؤں کا مزہ لگے گا کیسے؟ گر تو ای انباں زنا خالی کنی، پرز گوہر ہائے اجلالی کنی۔
اگر تو اس تھیلے کو روٹی سے خالی کر لے، تیرے اس تھیلے کو روٹی سے خالی کر لے، تو پھر اس تھیلے میں انوار کے موتی آئیں گے۔ انوار کے موتی اگر تیرے تھیلے میں تو لانا چاہتا ہے تو تجھے اس تھیلے میں سے روٹی نکالنی ہوگی۔ طفل جاں از شیر شیطاں باز کن، بعد ازانش باملک انباز کن۔ یہ جو تیرا جان کا بچہ ہے نا، روح، تیری روح جو ایک بچے کی شکل میں ہے تیرے پاس، اس کو شیطان کے دودھ سے روک لے۔ شیطان دودھ پلا رہا ہے، شیطان دودھ پلا رہا ہے، اور تیری یہ جان کا بچہ شیطان کا دودھ پیتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے یہ روکنا ہوگا، شیطان کے وسوسوں پر عمل کرنے سے روکنا ہوگا۔ بعد ازانش با ملک انباز کن، پھر اس کے بعد ہوگا کیا ہوگا کہ تو فرشتوں کا ساتھی بن جائے گا۔ طفل جاں از شیر شیطاں باز کن، بعد ازانش با ملک انباز کن۔ تو تیرے اس جان کے بچے کو شیطان کے اس دودھ سے روک لے، شیطان کے وسوسوں سے روک لے، اس کے بعد پھر تو فرشتوں کا ساتھی بن جائے گا۔ فرشتے تجھے اپنے پاس سے اچھی اچھی باتیں الہام کرنے لگیں گے۔ اب اس کو اور بہت خاص نقطوں کے ساتھ مولانا روم سمجھا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ۔